बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि मिस्र का जालिम और सरकश बादशाह फ़िरौन कौन था और किस तरह तकब्बुर और झूठी खुदाई के ज़ोम में वो बनी इसराइल पर जुल्म करता था। आज की वीडियो में हम ये भी आपको बताएंगे कि अपनी सल्तनत को बचाने के लिए वो किस तरह हज़ारों बच्चों का क़त्ल-ए-आम करता था, और मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मुअज्ज़ाती वाक़या भी आपको बताएंगे, और ये भी कि किस तरह अल्लाह के भेजे गए मुअज्ज़ात देखकर भी वो अपनी सरकशी में पड़ा रहा और हक़ को झुठलाता रहा। आखिरकार अल्लाह की सख्त पकड़ में आकर रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान बन गया। दोस्तों, फ़िरऔन का नाम वलीद बिन मसब या मसब बिन रयान था, और बाज़ मौरख़ीन ने इसका नाम काबूस भी तहरीर किया है। फ़िरऔन का ताल्लुक़ कबीला क़िब्तिया से था, और यही वो ज़ालिम कौम थी जिसने उसे अपना खुदा माना था और उसकी पूजा करनी शुरू कर दी थी। फ़िरऔन की उम्र तकरीबन 400 साल थी, और इन 400 साल में ना ही वो कभी बीमार हुआ और ना ही दुश्मन उस पर गालिब आया। दोस्तों, फ़िरऔन के लफ्ज़ी मायने सरकश, ज़ालिम, बड़े महल वाला और मुतकब्बिर के हैं। खुदाई का दावेदार ये बादशाह बड़ा ज़ालिम और जाबिर बनी इसराइल को अपना ग़ुलाम बना रखा था। हालांकि वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने से रिहाइश पजीर थे। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की यही नस्ल बनी इसराइल कहलाती है, जो मिस्र में खूब फली फूली। ये लोग हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार थे। चुनाचा उस वक्त अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बेहतर जमात थी। उन्होंने फ़िरऔन को सजदा करने से और अपना रब मानने से इनकार कर दिया। इसी वजह से बादशाह और उसके हवारी उन पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाते और उनसे घटिया काम करवाते। याद रहे, फ़िरऔन किसी ख़ास शख्स का नाम नहीं बल्कि मिस्र के बादशाहों का लक़ब था। फ़िरऔन ने ख्वाब देखा कि गोया एक आग बैतुल मुक़द्दस की तरफ से चली आ रही है, और उसने मिस्र के घरों और तमाम क़िब्तियों यानी बनी इसराइल के मुखालिफ फ़िरऔनियों के गुरूह को जला डाला, लेकिन बनी इसराइल को आँच तक न आई। फ़िरऔन ने बेदार होने के बाद अपने मुल्क के तमाम काहनों, नजूमियों, जादूगरों और दीगर माहिरीन को जमा किया और सबसे उस ख्वाब की ताबीर मालूम की, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और उसके हाथों अहले मिस्र की हलाकत होगी। नेज़ बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू ही से ये बात मशहूर थी कि उन्हीं में एक बच्चा पैदा होगा जो बड़ा होकर फ़िरऔन का तख्ता उल्टेगा और बनी इसराइल के पास मिस्र की बागडोर आ जाएगी। ये खबर फ़िरऔन ने मिस्र को भी उसके दरबारियों ने पहुँचा दी। लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मज़ीद फ़िक्रमंद हो गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के क़त्ल कर दिए जाएं। इस हुक्म के बाद फ़िरऔन के हवारियों और उसकी सपह ने हर मुमकिन इक़दाम उठा लिया कि कोई नौमौलूद लड़का ज़िंदा ना बच पाए, लेकिन अल्लाह के हर फ़ैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हज़ारों नौमौलूद बच्चे ज़बह कर दिए गए। फिर एक वो वक्त आया कि जब क़िब्ती सरदारों ने फ़िरऔन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह क़त्ल-ए-आम होता रहा तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएंगे, और फिर हमारे ये कमतर और गलीज़ काम कौन करेगा। इस पर फ़िरऔन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर बच्चे क़त्ल किए जाएँ। इन्हीं हालात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। नजूमियों ने फ़िरऔन को इत्तला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इत्तला ने फ़िरऔन को बदहवास कर दिया और उसकी सपह ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम साल अमान में पैदा हुए थे, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क़त्ल वाले साल में पैदा हुए। आखिर खुदावंद करीम ने आपकी वालिदा के दिल में ये बात डाल दी कि इस मासूम बच्चे को संदूक में डालकर दरियाए नील में बहा दो। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को समझा दिया, चुनाचा उन्होंने बच्चे को संदूक में लिटाकर दरियाए नील में डाल दिया। संदूक दरिया में बहता हुआ फ़िरऔन के महल के पास जा पहुंचा, जो लबे दरिया था। फ़िरऔन के नौकरों ने संदूक उठाया और फ़िरऔन की बीवी आसिया की खिदमत में पेश कर दिया। आसिया बेऔलाद थी, तो उन्होंने जब संदूक में एक हसीन और जमील चांद जैसे बच्चे को लेटा देखा तो फरीफ्ता हो गई। बेख्तियार बच्चे को गोद में उठाया और जल्दी से फ़िरऔन के पास ले गई और बोली, ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसे क़त्ल ना करना, शायद यह हमें फ़ायदा पहुँचाए या हम उसे अपना बेटा बना लें।
اہلیہ کی شدید خواہش کے پیش نظر فرعون نے بادل ناخواستہ پرورش کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ علیہ السلام کے حقیقی بڑے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کی، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک آپ علیہ السلام نہایت خوبصورت، طاقتور، سمجھدار اور دانا انسان تھے، اور مصر میں فرعون کے لیے پالک بیٹے کے طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے ان کا رعب و دبدبہ بھی بہت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ فرعونی قبطی نہیں بلکہ اسرائیلی ہیں، لہٰذا جب فرعون اس کے حواریوں اور سپاہ کی جانب سے اسرائیلیوں پر ظلم ڈھائے جاتے تو آپ علیہ السلام کو بے حد دکھ ہوتا۔ اکثر اس ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کرتے اور بے قصور اسرائیلیوں کی مدد بھی کرتے۔ ایک دن آپ شہر سے باہر جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو تنگ کر رہا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر مصر کے ایک ایسا تماچا مارا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کی موت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ آپ کا ہرگز یہ ارادہ نہ تھا کہ اس کو جان سے مار دیا جائے، چنانچہ آپ نے خدا سے اس کی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ فرعون نے ان کی گرفتاری کے احکام جاری کر دیے۔ اس وقت ایک آدمی فرعون کے دربار میں موجود تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انس تھا۔ اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر سارے واقعے کی اطلاع دی اور مشورہ دیا کہ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامان نکل کھڑے ہوئے اور منزلیں طے کرتے ہوئے مدین کے شہر جا پہنچے۔ آپ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے۔ جب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ کنویں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ سب سے پیچھے دو لڑکیاں اپنی بکریاں لیے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم کیوں اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا، ہمارا باپ ضعیف ہے اور ہم کمزور عورتیں ہیں۔ یہاں جو طاقتور ہے وہ سب سے پہلے اپنے ریوڑ کو پانی پلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے وجی، خوش شکل اور جوان تھے۔ آپ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور اکیلے ہی کھینچ کر پانی نکالا اور ان لڑکیوں کے ریوڑ کو پانی پلا دیا۔ وہ لڑکیاں تو چلی گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ جب وہ لڑکیاں گھر پہنچیں تو ان کا بوڑھا باپ بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ آج تم پہلے ہی کیوں آ گئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک پردیسی نوجوان آ گیا تھا جس نے ہماری بکریوں کو پہلے پلا دیا۔ بوڑھے باپ نے کہا کہ یہ احسان فراموشی ہوگی کہ ہم اپنے محسن کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کریں۔ جاؤ پردیسی نوجوان کو اپنے گھر لے آؤ تاکہ ہم اس کی کچھ خدمت کر سکیں۔ چنانچہ ایک لڑکی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے آئی۔ ان کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا اور اس طرف آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے تمام واقعات سنا دیا۔ اس لڑکی نے جو آپ کو بلانے گئی تھی اپنے بزرگ باپ سے کہا کہ بابا جان بہتر ہوگا اس نوجوان کو ملازم رکھ لیا جائے۔ ملازم وہی اچھا ہوتا ہے جو ایماندار بھی ہو اور طاقتور بھی۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی یہ بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا، اور اگر تم 2 سال اور بکریاں چراؤ تو یہی لڑکی کا حق مہر ہوگا۔ چنانچہ مقررہ مدت تک بکریاں چرانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ دوستوں، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے دور نکل گئے۔ آپ کی بیوی بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ رات ہو گئی اور آپ راستہ بھول گئے۔ رات بڑی سرد اور تاریک تھی۔ آپ کو آگ کی تلاش ہوئی، ادھر ادھر دیکھا، سامنے کوہ سینہ پر چمکتا ہوا شعلہ نظر آیا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے آؤں، اور ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو ہمیں سیدھا راستہ بتا سکے۔ آپ چلے جا رہے تھے اور آگ دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب کچھ دور تک چلنے کے بعد بھی آگ سے دور رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کھانے لگے اور قریب تھا کہ واپس ہو جائیں کہ آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنا جوتا اتار دے، یہ طویٰ کی مقدس وادی ہے، میں نے تجھ کو رسالت کے لیے چن لیا ہے۔
بس جو کچھ حکم دوں اس کو غور سے سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ آواز سن کر چونکے اور اپنے جوتے اتار دیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی، وہ ایک خوفناک اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ بس پھر اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا کہ جاؤ اور فرعون سے کہہ دو کہ وہ اسرائیلیوں پر ظلم و ستم سے باز رہیں، اور انہیں کہو کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئیں جو واحد یکتا اور خدائی کے لائق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی صداقت میں تیرے پاس ظاہر نشان لایا ہوں۔ فرعون نے کہا اگر تیرے پاس کوئی نشان ہے تو ہمیں دکھا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا اور وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا۔ پھر اپنا ہاتھ گریبان کے اندر لے گئے، جب نکالا تو وہ ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے درباری چلا اٹھے کہ یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ اب تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو جانے دیا جائے، اور کچھ دن بعد اپنی سلطنت کے تمام بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا جائے۔ مقابلے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ خدا کا عذاب تم کو دنیا سے نیست و نابود کر دے۔ جادوگروں نے آگے بڑھ کر کہا کہ ان باتوں کو جانے دو، اب ذرا دو دو ہاتھ ہو جائیں۔ اب یہ بتاؤ کہ پہل تم کرو گے یا ہم کریں؟ آپ نے دیکھا کہ ان کی طرف کوئی بات اثر نہیں کرتی تو آپ نے فرمایا کہ پہل تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ اب ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں، جو اژدہا بن کر زمین پر دوڑنے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ گھبرا گئے، مگر اسی وقت خدا کا حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام خوف نہ کھاؤ، ہمارا وعدہ ہے تم غالب رہو گے، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنا عصا زمین پر پھینک دیا اور وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا جس نے تمام جادو کے زور سے بنے ہوئے نمائشی سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر یہ دیکھ کر سخت حیران ہوئے اور پکار اٹھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو نہیں بلکہ خدا کا معجزہ ہے، اور فوراً سجدے میں گر پڑے اور اعلان کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئے۔ فرعون کے لیے یہ سب کچھ بڑا عجیب، نہایت حیرت انگیز اور بہت غمناک تھا۔ وہ جن جادوگروں کے ذریعے فتح اور غلبے کی آس لگائے بیٹھا تھا، وہ سب نہ صرف مغلوب ہو گئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان بھی لے آئے۔ فرعون نے غضبناک ہو کر کہا میری اجازت کے بغیر تم لوگ اس شخص پر ایمان لے آئے؟ یقیناً بڑا جادوگر ہے، میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ روایت میں ہے کہ فرعون نے ان سب جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر انہیں سولی پر لٹکا دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید 20 برس مصر میں مقیم رہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اب فرعون اور اس کے درباریوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے۔ آخر جب مصریوں کی سرکشی اور نافرمانی حد کو پہنچ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے فرعون کو مطلع کر دیا کہ تم پر عذاب الہی نازل ہونے والا ہے۔ اب یہ صورت ہوئی کہ جب عذاب کی صورت پیدا ہوتی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اگر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم تمہارے خدا پر ایمان لے آئیں گے، اور پھر عذاب ٹل جاتا۔ اسی طرح کئی بار ہوا، لیکن جب عذاب رفع ہو جاتا تو یہ لوگ پھر منکر ہو جاتے۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا سرزمین پر لے جاؤ۔ چنانچہ آپ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ ادھر فرعون کو بھی اطلاع مل گئی، اس نے ایک زبردست فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ وہ پانی کے کنارے پر پہنچے تھے کہ مصری فوجیں آ گئیں، جنہیں دیکھ کر بنی اسرائیل بہت گھبرائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پانی پر مارو۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر اپنی لاٹھی ماری تو اس میں سے راستہ بن گیا
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے آرام سے پار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم بھی اسی راستے سے دریا کو پار کرو، لیکن جب فرعون اور اس کی ساری فوج درمیان میں آ گئی تو اللہ کے حکم سے پانی پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے پکارا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لایا، لیکن یہ بعدست وقت تھا اور مصری ایسے کئی وعدے پہلے کر چکے تھے۔ فرعون کی پکار پر اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں نجات دیں گے کہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ چنانچہ ہزاروں سالوں کے بعد اس کی لاش دستیاب ہوئی اور اب مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو تکبر و بڑائی اور وقت کے فرعونوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔